पारा नंबर 2 आयत नंबर 163। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा। इन्ना बेशक फ़ी ख़ल्क़िस समावाति आसमानों के पैदा करने में, वल अर्ज़ और ज़मीन के पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैल और रात के मुख्तलिफ़ होने में, वन नहारी और दिन के मुख्तलिफ़ होने में, वल फुल्क और कश्तियाँ, अल्लती वो तजरी जो चलती हैं, फिल बहरी समुद्र में, बिमा वो चीज़ें लेकर, यनफ़उन्नास जो लोगों को नफ़ा देती हैं, वमा और वो चीज़ अनज़लल्लाहु जो नाज़िल की अल्लाह ताला ने, मिनस्समाई आसमान से, मिम्मा इन बारिश, फ़अह्या बिहिल अर्ज़ पर ज़िंदा किया उसके ज़रिए ज़मीन को, बाद मौतिहा उसके मर जाने के बाद, वबस्स फ़ीहा और बखेरे अल्लाह ताला ने ज़मीन में, मिन कुल्ली दाब्बा हर किस्म के जानवर, और तसरीफ़ रियाह और हवाओं के बदलने में, वस्सहाब और वो बादल, अल-मुसख्खर जो लटका हुआ है, बैनस्समाई वल अर्ज़ आसमान और ज़मीन के दरमियान, लआयातिन इन सारी चीज़ों में अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिक़ौमी याक़िलून उस कौम के लिए जो अक्ल से काम ले। समझ आइए। इससे पहले आयत में ज़िक्र था ना, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, माबूद तुम्हारा एक ही है, ला इलाहा इल्लहु उसके बगैर कोई माबूद नहीं है, वर्रहमान और रहीम वही रहमान और रहीम है। आगे बाज़ दलीलें बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत उलूहियत को समझना कोई मुश्किल नहीं है, मगर कोई अक्ल से काम ले तो बात बनेगी ना। इन फ़ी ख़ल्क़िस समावाति बेशक आसमानों के पैदा करने में, समावातिन फरमाए ना, कुरान करीम में सबा समावात का लफ्ज़ भी मुतअद्दिद मक़ामात पर आता है। 7 आसमान हैं, बाकी तो हमें नज़र नहीं आते। तो अलबत्ता पहला आसमान तो सबको नज़र आता है, कितना वसी आसमान है, लेकिन इस आसमान के नीचे कोई सतून नहीं है, कोई खंबा, कोई दीवार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई पिलर नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इमारतें बनाते हैं लोग, और उनके नीचे देखें कितने सतून लगाए होते हैं, दीवारें होती हैं। और अगर खुदा की कुदरत को समझना चाहो तो आसमान की बुलंदी, उसकी वुसाअत, उसका बग़ैर सतूनों के खड़े होने से भी रब की कुदरत को समझ सकते हो। कुरान करीम में आसमानों के साथ होने का जिक्र तो मुतअद्दिद मक़ामात पर आता है कि ज़मीनों के साथ होने में, उसका जिक्र भी सूरह तलाक़ के अंदर आया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने 7 आसमान पैदा फरमाए, व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना और इतनी ही हमने ज़मीनें भी पैदा की हैं, यानी ज़मीनें भी 7 पैदा फरमाई हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़मीनें भी पैदा फरमाई। और एक हदीस में आया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन ज़मीनों में मखलूक है, और जिस तरह इस ज़मीन में मखलूक है ना, अल्लाह ताला के लश्कर को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। ज़मीन की वुसाअत देखो, फ़राखी देखो, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं। हालांकि ये खुश्की के जो इलाके हैं ये सिर्फ 29 हिस्से हैं और 71 हिस्से पानी के नीचे हैं, और इन 29 हिस्सों में सारी हुकूमतें हैं, और बाज़ हुकूमतें इतनी वसी हैं कि कई घंटों तक जहाज़ इनमें चलते रहते हैं, फिर कहीं जाकर किनारे पे पहुंचते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत को समझना चाहते हो तो ज़मीन की फ़राखी को देख लो, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार और रात के मुख्तलिफ़ होने में और दिन के मुख्तलिफ़ होने में। रात तारीक है, दिन रोशन है, कभी रात बढ़ जाती है, कभी दिन बढ़ जाते हैं, कभी रात घट जाती है, कभी दिन घट जाते हैं। ये दिन रात के मुशाहिदे हैं, इनमें तुम रब की कुदरत को समझ सकते हो। अल-फुल्किल लतीर कश्तियाँ वो जो समुद्र में चलती हैं, वो चीज़ें लेकर जो लोगों को नफ़ा देती हैं, यानी उस ज़माने में कश्तियाँ ही होती थी ना, अब तो जहाज़ भी हैं। एक इलाके की चीज़ें दूसरे तक, दूसरे की तीसरे तक, ये नफ़ा वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ तक पहुँचाती हैं। हालांकि इनमें बड़ा वज़न भी होता है, लेकिन फिर भी पानी में डूबती नहीं है। क्या ये रब ताला की कुदरत तुम नहीं देखते कि ये कश्तियाँ किसके हुक्म से चलती हैं, पानी में उनको किस ज़ात ने सहारा दिया होता है। वमा अनज़लल्लाहु मिनस्समाई और जो अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ से नाज़िल किया है, क्या है? बारिश है। फिर उस बारिश के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को ज़िंदा किया है, सरसब्ज़ किया है। मर चुकने के बाद ज़मीन बिल्कुल मुर्दा थी, बारिश नाजिल होती है, उसके बाद ज़मीन में दरख्त पैदा होते हैं, सब्जियां पैदा होती हैं, घास पैदा होते हैं, इंसानों के लिए फसलें पैदा होती हैं, फल फ्रूट पैदा होते हैं। ये बारिश कौन नाज़िल करता है? ज़मीन से कौन उगाता है? यानी कि वबस्स फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, अल्लाह ताला ने ज़मीन में बखेर दी हर तरह के जानवर। फिर जानवरों की शक्लें देखे, यानी कि किसी की 4 टांगें हैं, किसी की 2 टांग हैं और किसी की ज़्यादा हैं।
تو کوئی زمین پہ رینگتا ہے، کوئی چلتا ہے، کوئی اڑتا ہے، یہ خدا کی قدرت تم نہیں دیکھتے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے؟ تو سامنے کوئی شاہ توت کا درخت تھا، فرمانے لگے بھائی دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ توت کا درخت ہے، اس کے پتوں کو ریشم کی کیڑے کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں ریشم پیدا ہوتا ہے، اس کی ہرنیاں کھاتی ہیں اس کو، اگر تو کستوری پیدا ہوتی ہے، اس کو شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو شہد پیدا ہوتا ہے، اس کو اونٹ اور بکریاں کھائیں تو مینگنیاں اور گھوڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو چیز ایک ہی ہے شاہ توت کے پتے، مگر آگے ان میں کیا ہوتا ہے؟ انقلابات پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا پھر کون ہے؟ ہاں تو پھر سمجھنے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے نا، کہ اور نہ سمجھنے والے کی تو سارے دلائل بیکار ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہیں ہر طرح کے جانور و تصریف ریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں۔ کیا مطلب ہے؟ مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں، کبھی گرم ہوتی ہیں، کبھی سرد۔ یہ کون چلاتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح فرمایا آگے کہ ایک دفعہ میں اس کی تشریح اب زیادہ اگر لمبا کر دی تو ہو جائے گی، میں آگے چلتی ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوگی۔ اسی طرح فرمایا ان فی خلق السماوات سے لے کر جو آیات آتی ہیں ان سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں البتہ نشانیاں، یہ بس یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، مگر کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے نا جو عقل سے کام لے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بڑی صاف اور واضح ہیں، پھر بھی ومن الناس، لوگوں میں سے بعض یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ من تبعیضیشہ ہے، وہ بھی ہے کہ من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ جنہوں نے رب سے ورے ورے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر نیچے انہوں نے سہارے بنائے ہوئے ہیں، یحبونہم، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ مشرک جتنے بھی ہیں، کسی کی چاند کے ساتھ محبت ہے، کسی کی سورج کے ساتھ محبت ہے، کسی کی بزرگ کے ساتھ ہے، کسی کی بت کے ساتھ ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچے ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں نا کہ جیسے رب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی سخت محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اولاد، تمام مخلوق سے بڑھ کر نہ ہو۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو چھوڑ کرنا ماں باپ کے طریقے پکڑے گا تو پھر ماں باپ کے ساتھ محبت ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہ ہوئی۔ تو مومن کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پھر درجہ بدرجہ پیغمبروں کے ساتھ ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین، فقہاء کرام کے ساتھ، محدثین کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور ان سے محبت اسی لیے ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں نہ آتے تو یقین جانو کہ عالم اسباب میں ہم تک قرآن پہنچتا کیسے، نہ حدیث پہنچتی اور نہ ہی کلمہ پہنچتا۔ ان ہزارات نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ساری زندگیاں وقفی ہیں ہمارے لیے، یہ اسلام کا ذخیرہ چھوڑا۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ورے ورے انہوں نے رب کے شریک بنائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے کہ رب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی زیادہ سخت محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فرمایا آج تو اپنے کفر و شرک میں بڑے مغرور اور بڑے نازاں ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، جس وقت دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کہ جو ان کے معبود ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ استبر الذین، جس وقت بیزار ہوں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی ہے ان سے، جنہوں نے پیروی کی۔ قرآن پاک کے 13ویں 24ویں پارے میں آتا ہے یہ شرک کرنے والے سارے ان کے پاس جائیں گے
جن کو انہوں نے رب کا شریک بنایا تھا، جو وڈیرے تھے ان کو جا کر کہیں گے آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم بھی دوزخ میں ہیں، ہم تمہیں کس طرح نکالیں؟ پھر سارے مل جل کر ابلیس کے پاس جائیں گے، سارے سبز باغ دکھاتا رہا دنیا میں ہمیں، آج ہماری کوئی مدد کر۔ تو ابلیس کا جواب بڑا سخت ہوگا۔ ابلیس ابھی ہمیں کہتا نا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، گناہ کرتے جاؤ، شرک کرتے جاؤ، وہاں سے تمہیں شفا ملے گی، اس کے پاس جاؤ شفا ملے گی، وہاں سے جاؤ گے یہ ملے گا، اولاد ملے گی، کہتا رہتا ہے نا یہ سبز باغ ہمیں دکھاتا ہے رزق کے۔ تو ابلیس کا جواب سنیے، ابلیس کا جواب بڑا سخت ہوگا۔ وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا کوئی تمہارے اوپر زور نہیں تھا۔ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کیوں مانی؟ آج سارے میرے پاس آئے ہو، اس طرح گویا کہ سب کو میں نے گمراہ کیا۔ بلکہ آگے کہتا ہے نا انی کفرت بما اشرکتمونی، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ استغفر اللہ۔ آپ سمجھ گئی؟ اسی لیے کہ تم نے میری پوجا کی ہے اور میں نے سمجھا نا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور اگر تم میری پوجا نہ کرتے تو میری ہمت پہلے ٹوٹ جاتی۔ کہ کیسا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، عقل دی ہے۔ آج ہمیں کوئی کھوٹا روپیہ دے تو ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی عقیدے گندا پلے باندھ دے نا تو کیا اس میں معذور ہو جائے گا، اور گندے عمل کرے تو کیا اس میں معذور ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل چیز عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے پیروی کی ہے ان سے وہ بیزار ہوں گے، اور جن کی پیروی کی گئی ہے ورأوا العذاب، وہ سارے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ آج سارا دن پڑھاتی رہی ہوں نا، آپ بولنا مشکل ہو گیا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے، نہ پیری مریدی رہے گی اور نہ وہاں پیشوا رہیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی، لو، کاش، حرف لو تمنی ہے، کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہو دنیا کی طرف، تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، پس ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ وہ آج بیزار ہوئے ہیں۔ یعنی ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم وہاں جا کر ان کو کہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں الزام ایک دوسرے پہ ڈالنے سے عذاب تو نہیں ٹلے گا۔ فرمایا کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کو ان کے اعمال، اور اعمال کیسے خسرات علیہم، ان کے لیے حسرت ہوں گے، اور انہوں نے دنیا میں اپنے باطل معبودوں کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی ہلاکت اور خسارے کا ذریعہ بنیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہ یہ عبادت کرنے والے اور نہ وہ جن کی عبادت کی گئی ہے یا انہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے، ان میں سے کوئی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے نہ شرک کیا نہ شرک کی ترغیب دلائی وہ ممتاز ہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا تو ہوئی ہے نا، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے نا، عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے نا، اور وہ بزرگ جن کے ذریعے کلمہ اور دین پھیلا ہے، تو آج لوگ ان کی قبروں کے بھی طواف کرتے ہیں اور ان کی بھی پوجا ہوتی ہے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ قبروں سے نکل کر ان کے منہ توڑ دیتے کہ بے ایمانو تم کیا کر رہے ہو، ہم نے تو تمہیں کفر شرک کو مٹایا تھا، دنیا میں دین پھیلایا تھا اور سنت کو ترجیح دی تھی اور رسومات مٹائی تھی، تم ہماری قبروں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے پھرتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلے جہاں میں پہنچانا ہے اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو مجرم ہے وہ کبھی آگ سے نہیں نکلے۔